बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरबों खरबों दरूद और सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर, उनकी औलाद पर। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए आपकी, मेरी और सारी उम्मत के मुसलमानों की, आमीन। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तज़किरा करेंगे मस्जिद अक़सा का, जो रूए ज़मीन पर खाना काबा के बाद दूसरी कदीम तरीन मस्जिद है और मस्जिद नबवी के बाद तीसरा मुक़द्दस तरीन मुकाम है, जहाँ आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्ता नमाज बाजमात के अलावा जुमा, ईदैन और तरावी, तहज्जुद और इत्तिकाफ़ और दर्स व तदरीस का अहतमाम है। मस्जिद अक़सा की तारीख़ क्या है, ये कब कब तामीर हुई, किस किस ने इस मस्जिद की तामीर करवाई, यहूदी इस मस्जिद पर क्यों काबिज़ होना चाहते हैं, और मस्जिद अक़सा को लेकर यहूदियों यानी इसराइल और मुसलमानों के बीच क्या तनाज़ात हैं, फ़लस्तीन के मुसलमानों और इसराइलियों के बीच दरीना लड़ाई की वजूहात क्या हैं, तमाम तर सवालात पर तफसीली बात की जाएगी। इसके अलावा मस्जिद अक़सा की इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों के हवाले से दिलचस्प मालूमात भी आपको बताई जाएंगी, और इस सब के अलावा आपको गज़ा और इसराइल की मौजूदा कशीदगी के बारे में भी बताया जाएगा। लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, बल्कि आखिर तक लाजमी देखना है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि फ़लस्तीन की पाक सरजमीन अंबिया अलैहिस्सलाम का मस्कन रहा है। इसी वजह से इसे सरजमीन अंबिया भी कहा जाता है। इसके चप्पे चप्पे पर अंबिया अलैहिस्सलाम के निशानात मौजूद हैं। गुज़िश्ता कौमों की आसार यहाँ पर जा बेजा बिखरे पड़े हैं। इस खित्ते के खंडरात, यहाँ के उजड़ी हुई बस्तियाँ, वादियाँ, पहाड़ और दरिया, गर्ज ये कि हर शहर अपनी दामन में एक मुकम्मल तारीख छुपाए हुए है। याद रहे कि इस सरजमीन को मशहूर और कदीम शहर बैतुल मुक़द्दस है। इसको अल कुदस भी कहते हैं। इस शहर अल कुदस में एक तारीखी इमारत है जो सदियों से मुख्तलिफ कौमों का किबला चली आ रही है। ये मस्जिद अक़सा और हरम शरीफ के नामों से भी मशहूर है, और मस्जिद सखरा यानी सुनहरे गुंबद वाली मस्जिद भी कहलाती है। ये शहर 2 हिस्सों में मुनक़सिम है। एक पुराना शहर है जो दूसरा नया शहर है। पुराने शहर के चारों तरफ ऊंची दीवारों का अहाता है, और इसी शहर में तमाम मुक़द्दस मकामात पाए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि मस्जिद अक़सा के अतराफ 1600 मीटर लंबी पत्थर की दीवार है। इसके अंदर 9 दरवाजे हैं। पहला दरवाज़ा बाब रहमत, दूसरे बाब हित्ता, तीसरा बाब फैसल, बाब अगवाहा, बाब नाज़र, बाब हदीद और बाब कनाबी, बाब सिलसिला और बाब मुगारबा के नाम से मौसूफ है। तारीखदानों का ये भी मानना है कि सारा अंदाज की ये मुतवाज़न इमारत बिलाशुबा इस्लामी तालीमात का काबिल फ़ख्र सरमाया है। बात की जाए तो गुंबद सखरा की, तो इसकी तामीर 5वीं उम्वी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने 68 हिजरी, जो 4 बरस बाद 72 हिजरी बामुताबिक 691 ईस्वी में पाए तकमील को पहुंची। गुंबद सखरा को मस्जिद सखरा भी कहा जाता है। यह हरम कुदसी की ज़मीन से 30 मीटर बुलंद है। यह शहर की सबसे बुलंद निशानी है। यह 2 मंजिला इमारत है, उस 8 कोनों वाली है। एक गोशे से दूसरे गोशे की दूरी 20 मीटर और ऊंचाई 15 मीटर है। निचली मंजिल की दीवार पर नहायत हसीन सफ़ेद मरमर लगा हुआ है, जिस पर फिरोजी रंग के टाइल्स भी हैं, और इसके अंदर सफ़ेद रंग की सूरह यासीन तहरीर है। इन 8 गोशों में रंगीन शीशे की खिड़कियां हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 54 है। इसी सखरा के नीचे गारे अंबिया अलैहिस्सलाम है, जहां पहुंचने के लिए 11 सीढ़ियां हैं। मस्जिद के अंदर 2 पट वाले 4 दरवाजे हैं। उनके अंदर संगे मरमर से बने हुए हैं। दूसरे मुख्तसर नक्शा था गुंबद सखरा का। अब बात करते हैं मस्जिद अक़सा की तामीर की। तारीख बताती है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 14 हिजरी बामुताबिक 636 ईस्वी में अपने दौरे खिलाफत में फ़तह के बाद यहाँ तशरीफ़ लाए, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज की मंजिल तलाश की, और अपने मुबारक हाथों से इस जगह को साफ़ किया, और वहाँ मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एज़ान का हुक्म दिया। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज पढ़ाई, और यहाँ सादा मुस्तकिल लकड़ी की मस्जिद तामीर हुई। अलबत्ता मस्जिद सखरा यानी गुंबद सखरा की तामीर इसके बाद 72 हिजरी बामुताबिक 691 ईस्वी में उम्वी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने दोबारा उसकी तामीर का आगाज़ करवाया, और तकमील उनके फर्जंद वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में हुई,
جس پر ولید کے دور حکمرانی کے 7 سال کے محاصل یعنی ٹیکس کی خطیر رقم اس تعمیر پر صرف ہوئی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مسجد اقصیٰ کی لمبائی 80 میٹر اور چوڑائی 55 میٹر ہے اور 23 مرمری اونچے ستونوں اور 49 چوکور چھوٹے ستونوں پر کھڑی یہ عمارت 705 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ دروازوں پر سونے اور چاندی کی چادریں چڑھی ہوئی ہیں۔ مسجد کے 11 گیٹ ہیں جن میں سے 7 شمال میں ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 5 بار اس کی تعمیر ہوئی ہے۔ موجودہ تعمیر 1035 عیسوی کی ہے۔ یروشلم شہر کی یہ سب سے بڑی مسجد ہے جس میں بیک وقت 50,000 مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، تاریخ کے مطابق 15 جولائی 1099 کو بیت المقدس پر عیسائی حملہ آوروں کا قبضہ ہوا اور ہزارہ مسلمان اس مردوں اور عورتوں کا قتل عام کیا گیا اور مسجد کو گرجے میں تبدیل کر دیا گیا۔ بعد میں اس کے کئی حصوں کو رہائش گاہوں کے طور پر استعمال کیا گیا۔ پھر بعد 12 اکتوبر 1187 عیسوی کو وہ عظیم الشان موقع آیا جب مسجد اقصیٰ عیسائی قابضین سے واپس مل گئی۔ یہ عظیم کامیابی سلطان صلاح الدین ایوبی کے شہر فتح کرنے پر حاصل ہوئی۔ سلطان نے عمارات اور مسجد میں تبدیلیوں کو ختم کیا۔ پھر مسجد اقصیٰ اصلی حالت پر لائی گئی۔ مسلمانوں نے مسلسل 1 ہفتے پر پانی اور عرق گلاب سے غسل دیا۔ عظیم الشان نادر ممبر سلطان صلاح الدین غازی بھی حرم میں تیار کروا کے مسجد میں نصب کروایا۔ 15 اگست 1967 بڑے کرب کا دن تھا جب یہ اکاسولی یہودی سیاہ مائیکل رومن نے اسرائیلی حکومت کی امام پر مسجد اقصیٰ میں آگ لگا دی۔ تقریباً 4 گھنٹے تک یہ آگ بھڑکتی رہی جس کے جنوب مشرقی حصے کی چھت شہید ہو گئی اور سلطان کا وہ نادر یادگار ممبر بھی جل گیا، راکھ ہو گیا۔ سیاہ روحن کو گرفتار کر کے معمولی سزا سنائی گئی۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ مسجد صخرہ اور مسجد اقصیٰ کے قریب قبرستان بھی ہے جس کی بڑی اہمیت ہے۔ مدینہ منورہ کے بعد یہاں دفن کیے جانے کو ترجیح دیا گیا ہے۔ اس قبرستان کے دروازوں کو متنازع کہہ کر بند کر دیا تھا۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ انہی دروازوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یروشلم میں داخل ہوں گے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں یہاں دفن ہونے والے کو بخش دیں گے، اس لیے بھی یہ قبرستان ان کے لیے بہت مقدس ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اسی قبرستان کے قریب یروشلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قیام کیا تھا۔ عیسائیوں کی کتاب انجیل کے مطابق یہاں کوہ موریہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے اس امتحان میں کامیاب ہوئے تھے۔ یہودیوں کے مطابق یہ ان کی عظیم عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کا دوسرا نام ہے۔ اسی طرح عیسائیوں کے یہاں بھی کچھ مقدس مقامات ہیں۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی یہاں صلیب پر چڑھایا گیا تھا۔ یہودیوں کی کتاب تلمود کے مطابق یہی وہ مقام ہے جہاں کی مٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کی گئی اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی قربانیاں پیش کی۔ یہاں مسیح کی آمد کو مردوں پر بخشا جائے گا۔ یہاں ٹیلے کے ٹھیک نیچے مغربی دیوار ہے جس کو دیوار گریہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ دیوار ان کی قدیم عبادت گاہ کی بچا ہوا حصہ ہے، اسی لیے ان کے لیے یہ عبادت کی سب سے مقدس جگہ ہے اور آج بھی یہودی یہاں عبادت کے لیے جاتے ہیں۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہاں پہ ہیکل سلیمانی تھا جسے 586 قبل مسیح بابل حکومت نے تباہ کر دیا تھا۔ بعض مورخ کہتے ہیں کہ یہاں دوسرا عبادت خانہ تھا جسے رومی فوج نے 70 عیسوی میں تباہ کر دیا تھا۔ اس دیوار سے لگ کر یہودی اپنی مقدس عبادت گاہ کی تباہی کے غم میں گریہ کرتے ہیں، اسی لیے اس دیوار کو دیوار گریہ بھی کہا جاتا ہے۔ دیوار گریہ کو عربی میں المقا، انگریزی میں ویلنگ وال بھی کہتے ہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حرم کے وسط میں ایک چبوترے پر ایک مخروطی گنبد قبۃ الصخرہ ہے۔ اس کے چاروں طرف حجرے ہیں۔ شمالی دیوار کے حجروں میں عربی یونیورسٹی، جنوبی سمت میں مختصر عجائب گھر ہے جس میں مختلف نوادرات موجود ہیں۔ مغربی دیوار کے مہلک ایک حجرے میں شریف حسین شریف مکہ اور قریب میں آزادی ہند کے مشہور مجاہد مولانا محمد علی جوہر مدفون ہیں۔ اس مغربی دیوار کے بیرونی حصے کا نام دیوار گریہ ہے جس کی دیوار کے نچلے حصے میں بادشاہ ہیروڈ کے زمانے کی بڑے بڑے پتھر نہایت خوبصورتی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اوپری حصے پر رومی طرز کے بڑے بڑے پتھر نصب ہیں۔
دیوار پر جدید طرز کی نقش و نگاری بھی کی گئی ہے۔ اس دیوار کی اہمیت یہودیوں کی تاریخ اور دینی نسبت سے ہے۔ خاص طور پر یہودی مرد و زن مذہبی تہواروں کے علاوہ ہر ہفتے واری دیوار گریہ کی زیارت کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ دیوار حرم کی ہے اور حرم کی تعمیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں خود مسلمانوں نے کی تھی۔ میرے پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر اور برسوں صحرائے سینا میں پھرتے رہے۔ اس زمانے میں انہوں نے اپنی قوم کے لیے ایک خیمہ عبادت کے لیے پسند کیا تھا۔ یہ خیمہ 45 فٹ لمبا، 5 فٹ چوڑا اور 15 فٹ اونچا تھا۔ حضرت جالوت کے وقت یہ خیمہ ایسا ہی رہا۔ اس زمانے میں یہود اس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے، گویا یہ خیمہ ان کا قبلہ تھا۔ پھر 48 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے خیمہ عبادت کو شہر بیت المقدس میں کوہ سے یوں ایک جگہ پر مستقل طور پر نصب کر دیا۔ اس جگہ کا نام بیت این یعنی اللہ کا گھر پڑ گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام سے ہم کلام ہوا۔ تاریخ کے مطابق 988 قبل مسیح طوفان نوح کے 1048 سال بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خیمے کے بارے میں اس عبادت پہ ہیکل کی مستقل عمارت بنوائی۔ ہیکل کی عمارت میں 23 سال میں مکمل ہوئی۔ تورات کے مطابق اس کام پر 70,000 مال بردار، 80,000 سنگ تراش، 3,600 نگران مقرر کیے گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہیکل کا طول 60 ہاتھ، عرض 20 ہاتھ اور بلندی 20 ہاتھ ہے۔ پیارے دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے 415 سال بعد 500 قبل مسیح کا واقعہ ہے۔ بابل کے بعد جب بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا، شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تبرکات کو لوٹ لیا اور کتاب مقدس کو نظر آتش کر دیا، ہیکل کو جلا کر راکھ کر دے کر ڈھیر بنا دیا۔ یہ بخت نصر کے حملے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی یادگار حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ عمارات صفحہ 38 سے بے شک نامود ہو گئی۔ 98 سال بعد یعنی 681 قبل اس میں ایک بار پھر سے اس کا مرتبہ چاہیے۔ حتیٰ کیا کہ یونانی بادشاہ اینوٹینس نے شہر پر قبضہ کر لیا اور ہیکل کو بت کدے میں تبدیل کر دیا۔ اس وقت کے کتاب مقدس نسخہ بھی نظر آتش ہو گیا تھا۔ اب یہودی لاوارث دین اور دنیا دونوں سے محروم ہو گئے تھے۔ 7ویں صدی عیسوی میں ظہور اسلام ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت 14 ہجری 636 عیسوی میں جنگ کے بعد بغیر بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ یوں ہجرت کے 15ویں سال ہیکل کی آخری تباہی کے 569 سال بعد 636 عیسوی میں دنیا کی بے مثال فتح کے ذریعے مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ اشرف اعظم نے شہر کی چابیاں خود امیر المومنین کو پیش کی اور جب نماز کا وقت آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کرنے کے لیے جگہ دریافت کی تو پادریوں نے ہیکل کی اجڑی ہوئی جگہ کا نشان بتایا جہاں پہ کھنڈر کے سوا کچھ نہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نماز ادا کی۔ اسی جگہ پر حرم کے گیٹ 1000 فٹ لمبے اور 1000 فٹ چوڑے احاطے کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس کے اندر زیتون اور سروں کے درخت لگائے۔ ایک حصے پر چھت ڈالی گئی۔ یہ جگہ نماز کے لیے مخصوص ہو گئی اور 1350 سال سے مسجد عمر، حرم اور اس کے تمام متعلق عمارات مسلمانوں کے قبضے میں چلی آ رہی ہیں۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ جس زمانے میں فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ اور اقتدار قائم ہوا تھا تو اس وقت یہودیوں نے اس دیوار پر اپنا حق ملکیت قائم کرنے کی کوشش کی تھی، حالانکہ یہ دیوار حرم کی ہے۔ تاریخ کے مطابق 1929 میں یہودیوں نے اقوام متحدہ میں دیوار گریہ پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کیا تھا تو عالمی ادارے نے ایک کمیشن قائم کیا۔ فریقین کمیشن کے سامنے اپنے دلائل اور شواہد پیش کیے، جس نے مکمل چھان بین کے بعد یہ فیصلہ دیا کہ قانونی اور تاریخی اعتبار سے دیوار گریہ حرم کا ایک حصہ ہے جس پر مسلمانوں کا قبضہ ہے اور ان کے مالکان حقوق بالکل درست ہیں۔ یہودیوں کو صرف اس قدر حق ہے کہ وہ اس کی زیارت کے لیے یہاں آ سکتے ہیں، لیکن بعد میں برطانیہ اور مغربی اقوام کی سازش سے فلسطین میں یہ المناک صورتحال پیدا ہو گئی
کہ 14-15 جولائی 1948 کو کی درمیانی رات اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا گیا اور شہر بیت المقدس کے کچھ حصے پر یہود کی اس نام کی نام نہاد کو قبضہ دے دیا گیا۔ پیارے دوستو، یہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی سازش ہے اور ایسی سازشوں کا سلسلہ مسلم امت کے خلاف اب بھی جاری ہے۔ اللہ پاک مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو، یہود کے تمام شرارتوں اور سازشوں کے باوجود انتہائی رواداری چھوٹے ثبوت پیش کیے گئے، حتیٰ کہ 1948 کی جنگ کے دوران بھی دیوار گریہ کی زیارت کے لیے زائرین کی خاطر عارضی جنگ بندی اور مکمل حفاظتی پہرے کے ساتھ یہود کے لیے وہاں پر زیارت اور عبادت کے لیے انتظام کیے گئے۔ ہزاروں برس سے یہودی اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا نشانہ بنتے رہے ہیں اور ہر قوم انہیں ٹھوکریں مارتی رہی ہے۔ جس ملک میں رہنے کا وہاں پہ ذلیل و خوار ہو کر نکلے، پھر بھی مسلمان رواداری کا ثبوت دیتے رہے۔ مسلمان باوجود اقتدار کے دیوار گریہ کی زیارت کی اجازت دیتے رہے۔ لیکن دوستو، مارچ 1983 میں ایک دن اچانک چند سرپھرے دہشت گرد یہودیوں نے حرم شریف یعنی بیت المقدس پر زبردستی قبضے کی کوشش کی۔ تاہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہود اس ناپاک سازش سے ناکام ہو گئے۔ ان کی ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ حرم شریف کو نیست و نابود کر کے دیوار گریہ اور ہیکل سلیمانی کا بنایا جائے۔ دوستو، پھر فیصلہ کن جنگ کی تیاریوں کی غرض سے یہ منصوبہ اپنایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی قبلہ اول کو نشانہ بنا کر سارے عالم اسلام کو برباد کر دیا جائے۔ اس کے لیے ساری دنیا کے ذہنوں سے مسجد اقصی کے خاکے کو مٹایا جا رہا ہے۔ اور غور فرمائیے کہ گنبد صخرہ یعنی سنہرے گنبد کو ہی مسجد اقصی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد سنہرے گنبد کو ہی مسجد اقصی سمجھ رہی ہے۔ یہودی سائنسوں کا پہلو یہ ہے کہ جب مسجد اقصی کو یہی شہید کر دیں، ناقابل برداشت رہے گا اور تمام اختلافات ختم کر کے عالم اسلام ایک ہو جائے گا۔ مسجد اقصی کا نام لیا جائے گا تو سنہرے گنبد کو دکھایا جاتا رہے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ اسرائیلیت اور یہودیت کے عظیم اور ناپاک اتحاد میں آج آخری اور فیصلہ کن جنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہ حالات اس امت کے لیے کچھ نئے نہیں ہیں۔ قرب قیامت میں پیش آنے والے حالات پہلے ہی بتائے جا چکے ہیں۔ اس وقت کا المیہ یہ ہے کہ اب تنہا امت کو ان حالات کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ ماضی میں کٹھن حالات کا مقابلہ دینی اہمیت رکھنے والوں کے ساتھ کچھ خاص یعنی حکمران بھی شامل رہے تھے۔ پیارے دوستو، یہ ستم ظریفی بھی ملاحظہ فرمائیے کہ مئی 2007 کی اسرائیلی روزنامے کے مطابق مسجد اقصی کے صحن میں یہودیوں کا داخلہ ان کے مذہب کی روح سے حرام تھا، کیونکہ قدس الاقداس کی جگہ کون سی ہے معلوم نہیں۔ داخلے سے یہ خطرہ ہے کہ یہ قوم اس جگہ پڑ جائیں گے کہ وہ مقام روندا جائے گا، جس کی وجہ سے بے حرمتی ہوگی اور یہ حرام ہے۔ لیکن اب اس حرمت کو جواز میں تبدیل کرنے کے لیے فتویٰ حاصل کیا گیا ہے۔ اس سلسلے کی خطرناک سازش مقدس ہاؤس کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس منصوبے کے تحت نام نہاد مذہبی مقدس مقامات قدیم شہر وادی قدرون اور جبل الزیتون کے علاقے میں 22.5 کلومیٹر کے رقبے میں یہودی رنگ چڑھایا جا رہا ہے اور اسلامی آثار مٹائے جا رہے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ قرآن مجید میں یہ اعلان بھی ہے کہ یہاں پر ایک نہیں کئی صورتوں میں یہ اعلان ہوا ہے۔ سورہ آراف، سورہ اسراء، سورہ انبیاء، سورہ سبا میں اس کا ذکر ہے۔ لیکن اسرائیل یہاں جم کر بیٹھا ہوا ہے اور اسرائیل حفاظت کر رہے ہیں، جبکہ سارے کفار تماشا دیکھ رہے ہیں۔ پہلے دوستو، عالم اسلام کی انتشار کا شکار ہونے کے باوجود فلسطینی آج بھی نہتے مزاحمت کر رہے ہیں اور اسرائیلی درندگی کا ڈٹ کر سامنا کر رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں امت مسلمانی کی ذمہ داری ہے کہ معصوموں اور مظلوم فلسطینیوں کی کھل کر تائید کرے اور اسرائیلیوں کے مذموم ارادے کی مذمت کرے۔ پیارے دوستو، یہ تھا مختصر سا خاکہ بیت المقدس اور مسجد اقصی کی تاریخ کے حوالے سے۔ ہم آپ کو مسجد اقصی اور بیت المقدس کے بارے میں مزید تفصیل بھی بتائیں گے، لیکن پہلے بات کرتے ہیں فلسطین کے مسائل کی اور تذکرہ کرتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کا اصل تنازع کیا ہے۔ پیارے دوستو، موجودہ دنوں میں فلسطینیوں اور اسرائیل کے بیچ پرتشدد قسم کی لڑائی شروع ہے۔
یاد رہے کہ یہ لڑائی کوئی نئی ہے، بلکہ مشرق وسطیٰ کے اس طویل اور خونی تنازع کو دہائیاں گزر چکی ہیں، اور مسجد کے قریب اس کا کوئی مستقل حل مستقبل میں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اس تنازع کا تناظر سمجھنے کے لیے چند اہم سوالات اور ان کے جوابات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تنازع شروع کیسے ہوا۔ تو یاد رہے کہ یورپ میں یہودیوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک کی وجہ سے صہیونی تحریک زور پکڑ گئی تھی، جس کا مقصد یہودیوں کے لیے الگ ریاست کا قیام تھا۔ اس وقت فلسطین کا علاقہ سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھا، تاہم پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ خطہ برطانیہ کے زیر تسلط آیا، جہاں پر یہودی بڑی تعداد میں منتقل ہونے لگے، اور یوں مقامی عرب آبادی کے ساتھ تناؤ کا آغاز ہوا تھا۔ برطانیہ اور فرانس اور مشرق وسطیٰ کو تقسیم کیا، اب مختلف ریاستیں قیام میں آئی، تاہم فلسطین برطانیہ کے زیر تسلط ہی رہا، جہاں عرب قوم پرستوں اور صہیونی تنظیموں کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی۔ صہیونی تنظیموں نے عسکری گروہ قائم کر لیے، جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد الگ ریاست کے لیے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ سن 1947 میں اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ ہوا کہ فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے، جن میں ایک یہودی ریاست ہو اور ایک عرب ریاست ہو، جبکہ یروشلم یعنی بیت المقدس ایک بین الاقوامی شہر ہوگا۔ تاہم 14 مئی 1948 کو اسرائیل کا قیام ہوا تو اگلے ہی دن اردن، مصر، شام اور عراق نے حملہ کر دیا۔ یہ پہلی عرب اسرائیل جنگ تھی، جس کے نتیجے میں اقوام متحدہ کے منصوبے کے مطابق جہاں عرب ریاست بننا تھی، وہ علاقہ مختلف ممالک کے قبضے میں آ گیا، اور یوں فلسطینیوں کے لیے ایک ثانیہ میں جنم لیا۔ 7.5 لاکھ فلسطینی ہمسائے ممالک خود فرار ہوئے یا انہیں اسرائیلی فوجیوں نے بے دخل کر دیا۔ پھر 1967 کے عرب اسرائیلی جنگ میں اس تنازع کو مزید پیچیدہ بنا دیا، جب اسرائیل نے عرب اتحاد کو شکست دے کر مصر سے غزہ کی پٹی، شام سے گولان اور اردن سے مشرق یروشلم سمیت ویسٹ بینک، اور 1973 میں مصر اور شام نے اسرائیل پر اپنے علاقے چھڑانے کے لیے حملہ کیا، جسے یوم کفول جنگ کا بھی کہا جاتا ہے۔ 6 سال بعد اسرائیل اور مصر نے امن کا معاہدہ کر لیا اور سینائی مصر کو واپس لوٹا دیا گیا۔ یوں اردن نے بھی کچھ عرصے بعد اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے مصر کی تقلید کی۔ البتہ تنازعات حل نہ ہو سکے اور تنازعات بڑھتے ہی چلے گئے۔ دوستو، اب یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فلسطین کے 2 علاقے کون سے ہیں۔ تو یاد رہے کہ اسرائیل آج بھی غربی اور تنبیہ پہ قابض ہے، تاہم اس نے 2005 میں غزہ کی پٹی سے فوجیں نکال لی تھی۔ اقوام متحدہ آج بھی اس علاقے کو مقبوضہ مانتا ہے۔ اسرائیل پورے بیت المقدس کو اپنا بیت الخلافہ مانتا ہے، جبکہ فلسطینی بیت المقدس کو مستقبل کی فلسطینی ریاست کا دارالحکومت مانتے ہیں۔ اس وقت 2 فلسطینی علاقے ہیں، جن میں سے ایک غربی اقتن اور ایک غزہ کی پٹی ہے۔ ان دونوں علاقوں کے درمیان 45 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ غربی اردن کا رقبہ 5970 اور جبکہ غزہ کی پٹی صرف 365 اسکوائر کلومیٹر پر مستحیط ہے۔ غرب اردن یعنی یروشلم کے اردن کے درمیان موجود ہے، جبکہ غزہ کی پٹی 41 کلومیٹر طویل اور 10 کلومیٹر چوڑی ہے۔ غزہ کی پٹی کی سرحد کا 7 کلومیٹر حصہ مصر سے ملتا ہے اور ایک جانب بحیرہ روم واقع ہے۔ غزہ میں فلسطینی عسکریت پسند گروہ حماس برسر اقتدار ہے، جس نے اسرائیل سے کئی مرتبہ جنگ کی ہے۔ اس لیے اسرائیل اور مصر سختی سے غزہ کی سرحدوں کی نگرانی کرتے ہیں تاکہ حماس ہتھیار نہ پہنچا سکے۔ دوسری جانب غربی اردن میں بین الاقوامی طور پر مانی جانے والی فلسطینی حکومت ہے، جس پر فتح تنظیم کا اہم کردار ہے۔ تاہم غربی اردن یعنی غرب اردن کہلانے والے اس چھوٹے سے علاقے میں 86% فلسطینی ہیں، جبکہ 14% لوگ اسرائیلی آباد کار ہیں، جو ایسی بستیوں میں رہتے ہیں جو ایک دوسرے سے عموماً فاصلے پر موجود ہوتی ہیں۔ زیادہ تر اسرائیلی بستیاں 70، 80 اور 90 کی دہائی میں تعمیر ہوئی تھی، مگر گزشتہ 20 برسوں میں ان کی آبادیوں میں دگنا اضافہ ہو چکا ہے۔ اسرائیل ان بستیوں کا پانی اور بجلی جیسی سہولت فراہم کرتا ہے اور ان کی حفاظت اسرائیل کی فوج کرتی ہے۔ پیارے دوستو، ایک اور اہم سوال جس کا تذکرہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ حماس کیا ہے؟
تو پہلے بھی ذکر ہوا کہ حماس غزہ کی پٹی پر برسر کے اقتدار فلسطینی عسکری پسین گروہ ہے جو 2007 میں اقتدار سنبھالنے سے اب تک اسرائیل کے ساتھ متعدد جنگیں لڑ چکا ہے۔ ان جگہوں کے علاوہ حماس نے اسرائیل پر ہزاروں راکٹ داغے ہیں اور کئی حملے کیے ہیں۔ اسرائیل نے بھی حماس کو کئی بار فضائی حملوں سے نشانہ بنایا ہے اور 2007 سے ہی اسرائیل نے مصر کی مدد سے غزہ کی پٹی کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ یاد رہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان مستقل تناؤ رہتا ہے اور یہ اسی تناؤ کے نتیجے میں حماس کا موجودہ حملہ بھی سامنے آیا ہے۔ اس حملے کے مختصر تفصیل آپ کو بتاتے ہیں، یہ تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ ذرائع کے مطابق یہ زمینی حملے زیادہ تر جنوبی اسرائیل میں ہوئے، جن کی سوشل میڈیا پر نظر آنے والی ویڈیوز میں دیکھا گیا کہ متعدد افراد موٹر سائیکلوں پر، پیدل یا گاڑیوں پر سرحد پر موجود رکاوٹیں عبور کرنے کے بعد اسرائیل میں داخل ہوئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حماس کے جنگجوؤں کے اسرائیل میں داخل ہونے کے بعد ملک کے جنوبی علاقوں میں ان کی اسرائیلی فوجیوں سے مسلح جھڑپیں ہوئی۔ ذرائع کے مطابق فلسطینی اکثریت متعدد فوجیوں چوکیوں پر بھی حملہ کیا۔ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ حماس کے جنگجوؤں نے متعدد اسرائیلی فوجیوں کو یرغمال بنا لیا ہے۔ حماس کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس 53 جنگی قیدی ہیں، جن میں اسرائیلی فوج کے سینئر افسر بھی موجود ہیں اور ان میں سے بہت سو کو ان سرنگوں میں رکھا گیا ہے جنہیں ماضی میں اسرائیل نشانہ بناتا رہا ہے۔ اس کارروائی کے جواب میں اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر فوری فضائی حملے کیے، جہاں مقامی حکام کے مطابق اب تک سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ فوجی حکام کے کہنا ہے کہ ان حملوں میں حماس کے 17 عسکری کمپاؤنڈز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے غزہ شہر کے مرکز میں واقع ایک 11 منزلہ عمارت کو بھی بمباری کر کے تباہ کر دیا ہے۔ اس عمارت میں حماس کے ریڈیو اسٹیشن قائم تھے۔ حماس کا کہنا ہے کہ اس حملے کے بعد اس کی اسرائیلی علاقوں میں مزید 150 راکٹ داغے ہیں۔ پیارے دوستو، حماس کے موجودہ حملوں نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے اور پوری دنیا حیران ہے، لیکن دوستو اصل حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ مغربی دنیا اس کو آج تک اسرائیل کے مظالم نظر نہیں آ رہے تھے اور یہ لوگ اسرائیل کے مظالم پر پردہ ڈال رہے تھے۔ آج یہی لوگ چیخ رہے ہیں اور ظالم کو مظلوم بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ آج یہ لوگ غزہ کے حملہ آوروں کو دہشت گرد بتا رہے ہیں، لیکن یہ کوئی ان سے سوال کرنے والا نہیں ہے کہ اگر یہ دہشت گردی اور ظلم ہے جو کچھ کئی دہائیوں سے اسرائیل کرتا چلا آ رہا ہے، وہ سب کیا تھا؟ اسرائیل نے شام کو تباہ کیا، اسرائیل نے لیبیا کو تباہ کیا، اس نے عراق میں تباہی مچائی، وہ سب کیا تھا؟ وہ ظلم نہیں تھا کیا؟ لیکن دوستو یاد رہے کہ یہ ایک کھلی منافقت ہے جو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن اس منافقت کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ پیارے دوستو، غزہ اور اسرائیل کی موجودہ صورتحال کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کرنا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ ماضی میں اسرائیل نے یہودیوں کی جارحانہ کارروائیوں اور جنگوں میں ہزاروں لاکھوں فلسطینیوں مسلمان شہید، زخمی یا بے گھر ہو چکے ہیں اور لاکھوں افراد مقبوضہ فلسطین کے اندر یا آس پاس کے ملکوں میں کیمپوں کے اندر قابل رحم حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اقوام متحدہ اور اس کے کرتا دھرتا امریکہ اور یورپ کے ممالک یہودیوں کے سرپرست اور پشت پناہ بنے ہوئے ہیں۔ پیارے دوستو، افسوس کا مقام یہ ہے کہ بعض مسلم ممالک اپنے بعض ذاتی مفادات اور چند روزہ شان و شوکت اور عارضی قدسی کی بقا کی خاطر یا کہ ان دشمنان اسلام کی حمایت کر رہی ہے یا خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ یہود اور اس کے حواری یاد رکھیں کہ شام جو زمانے شام کے قدیمی لبنان اور اردن اور شام کی سرزمین پر مشتمل تھا، جہاں آج یہ یہود قابض ہیں، احادیث کے مطابق قرب قیامت میں وہاں اسلام کا غلبہ ہوگا اور ایمان اور اہل ایمان فتنوں کے اس دور سے زیادہ تر شام کے علاقوں میں ہی ہوں گے۔ فتنوں کے علاوہ اس زمانے میں اہل اسلام کے مختلف علاقوں میں مختلف جماعتیں اور لشکر ہوں گے۔ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام اور اہل شام کے لشکر کو اختیار کرنے کی ترغیب دلائی ہے، کیونکہ اس دور میں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہوگی۔ یہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لشکر ہوگا اور آخری وقت اور اس زمانے قرب قیامت میں خلافت اسلامیہ کا مرکز اور محور ارض مقدس ہوگا۔ قیامت سے قبل مدینہ منورہ ویران ہو جائے گا اور بیت المقدس آباد ہوگا۔
تو یہ زمانہ بڑی لڑائیوں اور فتنوں کا ہوگا۔ اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان میں سے نکلے گا۔ دجال کا فتنہ اس امت کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ اسے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے، مگر دجال مکہ مدینہ، بیت المقدس اور کوہ طور میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پیارے دوستو، روایت کے مطابق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی انہی علاقوں دمشق کے مشرق میں سے سفید مینار کے پاس ہوگا، اور وہ دجال کو باب لوط کے پاس قتل کریں گے۔ باب لوط فلسطین کے علاقے بیت المقدس کے قریب ہے، جس پر اسرائیل غاصب نے قبضہ کر رکھا ہے، اور اس طرح فتنہ یاجوج ماجوج کی ہلاکت اور انتہا بھی بیت المقدس کے قریب جبل الخمل کے مقام کے ہوگی۔ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک یہودیوں کو صفحہ ہستی سے نہ مٹا دیا جائے۔ آج پوری دنیا کے یہودی اپنے مکتب اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں۔ قیامت سے پہلے یہ وقت ضرور آئے گا کہ مسلمان یہودیوں کو چن چن کر قتل کریں گے، اور ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت کے قریب حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس سے ہوگا، ایک مومن جماعت کے ہاتھوں فتح ہوگا۔ دوستو، بیت المقدس اور فلسطین کے موجودہ حالات سے یہ بات واضح ہے کہ وہ وقت اب قریب ہے، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قبلہ اول کی حفاظت اور آزادی کے لیے ہم وقت تیار رہیں، اور اپنی نسلوں کو اس کی تاریخ سے واقف کرواتے ہوئے اس کی بازیابی کے لیے تیار رکھیں۔ پیارے دوستو، فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان مرکزی تنازعات میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام میں تاخیر کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی جانب سے غرب اردن میں یہودیوں بستیوں کی تعمیر اور ان کے گرد سیکیورٹی رکاوٹوں کی تعمیر نے امن کے حصول کو مشکل بنا دیا ہے۔ تاہم ان کے علاوہ اور کئی اختلافات موجود ہیں۔ مثلا اسرائیل یروشلم پر مکمل دعویٰ کرتا ہے، اور اس کا دعویٰ ہے کہ یہ اس کا دارالحکومت ہے، تاہم اس دعوے کو بین الاقوامی حمایت حاصل نہیں ہے، جبکہ فلسطینی مشرق یروشلم کو اپنا دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں۔ اسرائیل نے 1967 کی جنگ کے بعد جن علاقوں پر قبضہ کیا، وہاں غیر قانونی بستیاں تعمیر کی گئیں، اور اب ان غرب اردن اور مشرق یروشلم میں 5 لاکھ کے قریب یہودی بستیاں ہیں۔ ایک اور معاملہ فلسطین تارک وطن کا بھی ہے۔ یہ ان لوگوں کا دعوت ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں 1 کروڑ سے زیادہ فلسطینی موجود ہیں، جن میں سے نصف اقوام متحدہ کے ساتھ رجسٹر ہیں۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ ان افراد کو اسرائیل واپس آنے کا حق حاصل ہے، جبکہ اسرائیل کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے اس کی یہودی شناخت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ دوستو، آپ خود ہی سوچ لیں کہ ایسے میں امن کیسے قائم ہوگا؟ کسی ایک طرف سے بھی سمجھوتا ممکن نہیں ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے فلسطین اور اسرائیل کے تنازع کے بارے میں تذکرہ سنا۔